मेरी बहन रोज़ मुझसे किराने की दुकान से एक बड़ी मोमबत्ती मंगवाती और मेरे सामने इसमें से धागा निकाल कर कमरे में ले जाती। मैं बहुत हैरान हुआ था क्योंकि आजकल तो लाइट भी नहीं जाती थी। फिर मेरी बहन इन मोमबत्तियों का क्या करती है। एक दिन मैंने सोच लिया कि बाजी के कमरे में छुप कर देखूँगा वो इन मोमबत्तियों का क्या करती हैं। आज भी मेरी बड़ी बहन मुझसे दो बड़ी मोमबत्तियां मंगवाई, फिर उनके धागे निकालकर कमरे में जाने लगी तो अम्मा ने आवाज़ दे दी। जाते हुए मेरी बहन अम्मा की बात सुनने लगी। मैं जल्दी से जाकर कमरे में छुप गया। 5 मिनट गुजरे थे जब मेरी बहन हाथ में मोमबत्तियां पकड़े कमरे में दाखिल हुई और एक बेड पर बैठकर दोनों मोमबत्तियां जोड़कर, मेरा नाम शाहनवाज़ है और मैं अपने इलाके के सरदार का 8वां सबसे छोटा बेटा हूँ। हम 8 भाई हैं। अपने इलाके की शान है। मेरी गुलबाजी हमारी सबसे बड़ी बहन है। इससे छोटे 3 भाइयों की तो शादियाँ हो चुकी हैं, मगर इसकी अभी तक कोई मंगनी भी नहीं हुई। बाजी गुल मेरे वालिदैन की इकलौती बेटी है, लाडली तरीन औलाद है, इसलिए शायद वो अपनी निगाहों से दूर नहीं करना चाहते थे। खैर जो भी है, वो हमारे वसीअ रिज़ महल में कैद तन्हाई काट रही है। इसकी कोई दोस्त भी नहीं है। इससे मिलने हमारी हवेली नहीं आती और ना ही कभी वो किसी के घर गई। अम्मी को लगता ये सब लड़कों के शौक़ हैं, दोस्तियाँ निभाना इन्हें ज़ेब देता है। मेरे सब घर वाले इस बात से मुत्फिक हैं, जबकि मैं इनकी ये बात पसंद नहीं है। इसलिए मैं अपनी बहन की तन्हाई मिटाने की हद दर्जे की कोशिश करता। कभी लैपटॉप लगा कर देता, कभी कोई चीज़ ला कर देता, कभी कोई चीज़। अम्मी को तो ये सब भी पसंद नहीं। कभी उसे कोई चीज़ नहीं ला कर दी, मगर मैंने कहा इनकी सुनता था। यहाँ तक के तो सब ठीक था, मगर अब ये मोमबत्ती की फरमाइश। गुलबाजी ने अपने कमरे की कुंडी लगा ली तो अम्मी ने मुझे आड़े हाथों ले लिया था। वो बोली, शाहनवाज़ देख लिया ना, अपनी बहन को इस कमरे में कुंडी लगाई क्योंकि हम इससे मोमबत्ती ना ले सकें। अगर अब तुमसे गुलबहार ने दोबारा मोमबत्तियां मंगवाई तो मुझे बताओगे। मैंने अम्मी से वादा कर लिया कि अगली बार जब गुलबाजी मुझसे मोमबत्तियां मंगवाएंगी तो मैं उनके ज़रूर बताऊंगा। अम्मी को टालकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैं आराम करने के लिए लेट गया, मगर मुझे सुकून ही नहीं आता। कैसे रह रह कर बाजी की हरकत की तरफ ध्यान दिए जाता है। ऐसा क्या था इस शापर में जो वो ना देख सका। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या किया। रात में अब्बू और हम सब बहन भाई मिलकर खाना खा रहे थे। बाजी गुल का खाना तो उनके कमरे में ही दे दिया जाता था। बाजी गुल की ख़ास मुलाजमा उनके लिए खाना ले जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने उसे हाथ खाने की ट्रे ली, कुछ खाना लेकर जाने लगा तो अम्मी ने आवाज़ दे दी कर रोक लिया। उन्होंने मुझे बड़ी मशकूक नज़रों से देखकर कहा, खाना ज़रमीने को दे दो, वो ले जाएगा, तुम बैठकर अपना खाना ख़त्म करो। और मैंने आगे बढ़कर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलकर कमरे में चला गया। बाजी गुल किबला की जानब मुँह करके बैठी थी। उन्होंने दुआ करके सलाम फेरा तो बोली, ज़रमीने तुम जानते हो क्या अम्मी ने शाहनवाज़ के हाथों में वो शापर देख लिया था जिसमें मेरी ज़िंदगी की वहद खुशी मुझे तक नहीं पहुंची। उन्होंने वो शापर शाहनवाज़ से ले लिया था। शाहनवाज़ तुम बात करते करते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। ज़रमीने की जगह मुझे देखकर वो घबरा सी गई थी। मेरे दिल ने घंटी बुझा दी थी। कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा था जिसकी मुझे खबर नहीं थी, लेकिन बाजी गुल पर यह ज़ाहिर नहीं करना चाहता था कि मुझे उन पर शक हो गया है। मैं मुस्कुराकर बोला, बाजी गुल इतने बड़े रईस की बेटी के खुशियाँ मोमबत्तियों से क्यों जुड़ी हुई हैं? आप हुक्म दे तो मैं एक आधा मोमबत्ती का कारखाना आपके लिए लगा ही सकता हूँ। बाजी गुल मेरी बात सुनकर हंसी थी, मगर उनका हंसना रोने जैसा था। वो हंसी तो उनकी झुर्रियों में भी आंखें रो पड़ी थी। मेरे दिल को किसी चीज़ ने मुसलसल कैद कर रखा दिया था। मेरी प्यारी सी मासूम सी बाजी गुल बूढ़ी हो रही थी। ये एहसास लम्हों में मुझे पाताल में गिरा गया था। मैं बोला, बाजी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो वो बोली, शाहनवाज़ कभी मेरा दिल करता है कि काश मैं चिड़िया होती, मेरे कंधों पर पर होते तो मैं इस जेल खाने से निकल कर उड़ जाती। कभी जी चाहता है कि मैं रात में सो जाऊं तो सुबह जब ज़रमीना मुझे उठाने के आए तो मैं ना उठूं। वो सीना पीट कर दहाई देकर गुल मर गई है। बाबा
میرے کمرے میں آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی کس وحشت میں جی رہی ہے۔ یہ کمرہ بڑا پر اسرار ہے، یہ کسی بید کھلنے ہی نہیں دیتا کہ ناگن کل تو بڑی تنہائی میں ہے، لیکن جب میں مر جاؤں گی تو یہ سب راز اگل دے گا، میری تنہائی کے بھی اور میری بے بسی کے بھی۔ باجی گل نے ہنس کر کہا تھا، جبکہ میں ان کو گلے لگ کر رو پڑا تھا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں ان کی تنہائی مٹانے کی کوشش کروں گا۔ اگلے دن میں بابا کے کمرے میں گیا تو وہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں نے بابا سے کہا، بابا جی گل بہت تنہا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کی شادی کر دیں۔ بابا نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور بولے، ایسا تم سے گل نے کہا ہے؟ مجھے کچھ کہنے کی مہلت دیے بنا امی بول پڑی تھی، سردار جی یہ تو پگلا ہے، خود سے ہی باتیں بناتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے نا کہ کل کہتی ہے وہ کسی سے شادی نہیں کرے گی، اس میں تو ایک پیدائشی نقص ہے۔ وہ نقص کیا ہے میں تو اس کے بھائی کو بتا بھی نہیں سکتی ہوں۔ نہ باپ عورتوں کی کچھ خفیہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں اور بابا ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ میں وہاں سے اٹھ آیا تھا، میرا دل بھی ویران سا ہو گیا تھا۔ میں تو بڑی آس لے کر گیا تھا اپنے والدین کے پاس، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ آخری امید بھی کھو دوں گا۔ مجھے سب میں سمجھ نہیں آیا تھا کہ میرے والدین کیوں باجی گل کی شادی نہیں کر رہے تھے۔ اب میں اپنی بہن کو آزادی کہاں سے لا کر دیتا؟ میں مایوس سا ہو گیا تھا۔ میں نے باجی گل کو خوش کرنے کا سوچا۔ میں اسی دکان پر چلا گیا جہاں سے باجی کو موم بتیاں منگوایا کرتی تھی۔ میں دکان میں داخل ہوا تو دکاندار مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے موم بتیاں چاہیے۔ وہ میری طرف بڑھ کر عجیب سی نظر صورت بنا کر دیکھ رہا تھا، پھر بولا، موم بتی ہی لینے آئے ہیں نا؟ مجھے اس کے سوال پر غصہ آ گیا۔ میں بولا، ہاں، اب لکھ کر دوں کہ میں موم بتی ہی لینے آیا ہوں؟ وہ بکھلا گیا۔ اس نے جلدی سے موم بتی ایک شاپر میں ڈال کر مجھے تھما دی۔ میں گھر گیا، امی سے چھپ کر وہ موم بتیاں باجی گل کے کمرے میں لے گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ امی پھر مجھ سے سوال کریں۔ میں نے وہ شاپر باجی گل کے سامنے رکھ دیا اور بولا، باجی یہ آپ کے لیے موم بتیاں لایا ہوں۔ مگر وہ خوش نہیں ہوئی۔ باجی کی حالت بھی بالکل اسی دکاندار جیسی ہو گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ سی، کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی شاپر کو۔ وہ بولی، تمہیں یہ شاپر دکاندار نے تھمایا ہے؟ میں نے کہا، میں سڑک سے گزر رہا تھا تو دکاندار دیکھ کر رک گیا۔ میں نے آپ کے لیے موم بتیاں لے لی اور وہ مسکرا پڑی اور بولی کہ شاہ نواز تم بہت اچھے ہو، میرا بہت خیال رکھتے ہو۔ باجی گل سے ادھر ادھر کرتا رہا، پھر مجھے زمینوں کا چکر لگانے جانا تھا، اس لیے ادھر سے اٹھ کر گیا۔ میں جیسے ہی کچن کے پاس سے گزرا، مجھے امی کی آواز سنائی دی، زرمین نے مجھے سچ سچ بتا، یہ موم بتیاں کیا کرتی ہیں؟ میں سر جھکا کر آگے چلا گیا اور میں یہی سوچتا رہا کہ آخر امی باجی گل پر اتنی کڑی نظر کیوں رکھتی ہے؟ میں محبت میں ہی تو ایسی نہیں ہوئی تھی کہ انسان کو مٹی میں قید کر لو کہ اس کا سانس ہی بند ہونے لگے۔ پھر مجھے رہ رہ کر باجی گل اور دکاندار پریشان چہرے نظر یاد آ رہے تھے۔ اتنا تو میں جان گیا تھا کہ کوئی راز ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میں گھر دیر سے لوٹا، رات ہو چکی تھی، لیکن گھر کا وہی ماحول تھا جو میں چھوڑ کر گیا تھا۔ امی نے زرمینے کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہوا تھا۔ میں پاس ہی باجی گل بھی کھڑی تھی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو روتا دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھا۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور زرمین کہنے لگی، زرمین نے بولی، ناگن بی بی نے مجھے دکان پر بھیج کر پاپڑ وغیرہ منگوائے تھے۔ بڑی بھی مجھ سے خفا ہو رہی ہیں کہ میں بنا بتائے کیوں گئی تھی۔ میں نے زرمینے کو وہاں سے بھیج دیا، تم فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا۔ وہ چلی گئی تو میں امی اور باجی گل سے شاپر لے کر ایک چیز کو تلاشی لے کر شاپر کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، مگر پاپڑ اور لونگ الائچی کے علاوہ اس میں کچھ نہیں نکلا تھا۔ امی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی، باجی بھی اپنی چیزیں اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے اب کچھ سمجھ میں نہیں آنے لگا تھا۔ باجی گل شاید اپنی خفیہ بیماریوں کا علاج ہم سب سے چھپا کر کروا رہی تھی، جبکہ امی تو سخت ہم بھائیوں پر بھی بڑی کڑی نظر رکھتی تھی۔ پھر باجی تو لڑکی تھی، ان پر سختی تو کرنی ہی تھی۔ انہوں نے اس دن کے واقعے کے بعد پورا ہفتہ باجی گل نے مجھ سے کچھ نہیں منگوایا۔
میں بہانے بہانے سے ان کے کمرے میں جاتا رہا کہ شاید وہ مجھ سے کوئی فرمائش کر دیں، لیکن انہوں نے اپنی زبان پر تالے لگا لیے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول ٹھیک ہونے لگا، موم بتی کی بات سب کو بولنے لگی، جب اچانک باجی گل میرے کمرے میں آئی اور بولی، شاہ نواز، آج تم میرے لیے وہ موم بتی لا کر دینا۔ میں نے غور سے باجی کو دیکھا، وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ شام کو گھر آیا تو باجی نے مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں سب سے چھپتا چھپاتا موم بتی باجی کے کمرے میں جا کر ان کو دے آیا۔ جیسے ہی باہر آیا، امی نے مجھے دیکھ لیا، مسکرا کر بولی، اپنی باجی کا تم بہت خیال رکھتے ہو، مگر ماں کا دل ہزار وسوسوں کے تحت کانپ جاتا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو کر خود کو نقصان نہ پہنچائے، اسی وجہ سے ڈرتی ہوں۔ امی کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ میں نے امی کو دلاسا دلایا کہ ان کی اکلوتی چہیتی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ امی مجھ سے لپٹ گئی اور پھر رونے لگی۔ پھر شاہ نواز کے ساتھ چل کر آج میں گل کے ہاتھوں سے وہ شاپر لے دوں، مجھے تسلی ہو جائے گی۔ امی کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر ترس آ گیا تھا۔ میں ان کے ذہنی سکون کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ میں نے امی انہی قدم واپس لوٹے تھے، ہم اچانک سے باجی گل کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ بیڈ کے گدے کے نیچے کچھ چھپا رہی تھی۔ امی نے زرمینے کو پکارا تو وہ بھاگتی ہوئی ہمارے پاس آئی۔ امی بولی، جا جا کر دیکھ، بڑے سائیں کو بلا کر لا۔ میں نے امی کو تبھی نظروں سے دیکھا، مگر وہ مجھے نظر انداز کر گئی تھی، جبکہ باجی گل شکوہ کن نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بابا بھی بڑی جلدی جلدی وہاں پہنچ گئے تھے۔ بابا جی گل کے پسینے چھوٹ گئے تھے، ان کی رنگت یکدم زرد پڑ گئی تھی۔ امی بابا کو دیکھ کر جلدی سے بولی، سائی، میں نے آپ کو اکثر بتایا تھا نا کہ نگین گل موم بتی منگواتی ہے، وہ بھی دو، اس سے پوچھے کدھر ہے۔ بابا مسکرا کر بول کہ رکھ لی ہوں گی، بچی ہے، چھوڑو سب۔ امی جلدی سے آگے بڑھی اور باجی پر چیخ کر بولی، دکھاؤ تم ہم سب سے کیا چھپایا ہوا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ باجی گل نے اپنا ہاتھ مزید پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ امی نے باجی کی کلائی تھام کر ہاتھ کو آگے کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں موم بتیاں والا شاپر تھا، اس میں سے ایک تڑامر سا کاغذ جھانک رہا تھا۔ امی نے وہ شاپر باجی کے ہاتھ سے چھین کر ہوا میں لہرایا، پھر انہوں نے زرمینے کو حکم دیا کہ وہ باجی گل کے بیڈ کے گدے کو الٹا۔ جیسے ہی زرمینے نے گدا الٹا، وہاں سے سفید رنگوں کے کاغذ پڑے نظر آئے۔ اب سب دنگ رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہ جانے کیسے سب کو خبر ہو رہی ہوگی۔ میرے باقی بھائی بھی باجی گل کے کمرے میں آ گئے تھے۔ امی نے وہ سفید کاغذ مجھے تھما کر کہا، اسے آواز بلند پڑھ کر سناؤ۔ میں اپنی باجی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ بلا نہیں چاہتا تھا کہ باجی کا سر اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے جھک جائے، اس لیے میں نے کہا، امی یہ کاغذ میرے ہیں، میں نے باجی کو دیے تھے۔ میرے بات منہ پہ ہی رہ گئی۔ امی نے مجھ سے وہ خط چھین کر سب سے چھوٹے بھائی کو تھما دیا۔ وہ امی کے ڈر سے جلدی جلدی خط پڑھنے لگا، جس میں لکھا ہوا تھا، باجی نگین، پلیز پلیز مان جائے نا، فرقان بھائی آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ آپ نے جس دن سے مجھے خط میں ہاں کہہ دیا ہے، اس سے اگلے ہی دن بھیا کے نام کی انگوٹھی آپ کو پہناؤں۔